बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 12 जुलाई 2022 बरोज़ मंगल, इस दिन बाकायदा ज़ोहल एक्वेरियस से ट्रांजिट करके बाकायदा कैप्रिकॉर्न में वापस चला जाएगा विक्री हालत में, यानी उल्टी चाल में। और 23 अक्टूबर 2022 तक ये विक्री हालत में रहेगा। ये 140 दिन जोन सा रेट्रोग्रेड रहता है। सूरज जैसे 4 घर यानी 4 हाउसेस से आगे निकलता है तो इसको रेट्रोग्रेड कर देता है। अब ये चाहे कैप्रिकॉर्न में हो या एक्वेरियस में हो, धनिष्ठा नक्षत्र में रहता है जिसका मालिक बाकायदा मंगल है। मंगल के नक्षत्र में ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता। अब ज़ोहल का पीछे आना यानी कैप्रिकॉर्न में आना, इसका मतलब ये है कि जितने भी रुके हुए काम थे अब वो तेज़ी से इसको निपटाने की कोशिश करेगा। 23 अक्टूबर को ये मार्गी होगा यानी सीधी हालत में होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में पैदाइशी तौर पर ज़ोहल रेट्रोग्रेड है, बजाय उनको नुकसान देने के फ़ायदा देगा। तो कुंडली में स्टार की जो पोजीशन होती है वो रेट्रोग्रेड क्यों ना हो, तो वो गोचर में जाके जब वो रेट्रोग्रेड होता है यानी मौजूदा पोजीशन में जब वो रेट्रोग्रेड उल्टा होता है तो वो बाकायदा उसके जो उसका समर बिल्कुल उसका अच्छा होता है। और सबसे काबिल गौर बात यह है कि ज़ोहल एक ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल धीमी चाल से चलता है। इसके 2 डिपार्टमेंट है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, और ये 8 हाउस यानी 8 राशियों को अपने ज़ेरे असर रखता है। एक तो वो जिनको 60-3 हाउस वो हो गए, दूसरा जिस पर इसकी तीसरी नज़र, 7वीं नज़र और 10वीं नज़र पड़ती है, और तीसरे जिनको डैया यानी राशि से चौथे और बाकायदा 8वें घर में जिसके होता है, उनके लिए मुश्किलें, अड़चने, काम का बन के बिगड़ना, मामलात का डिले होना, कोई ना कोई समस्या से जो उनसे है ना उनको घेरे रखता है ये। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि इंसान का अपने इमाल के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर आप जो करेंगे वही उसकी जो उनसे ना आप जो बोएंगे वही आप उसकी जो उनसे काटेंगे। जितनी आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए होंगे ये ज़ोहल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव की तरफ जाती हैं, लेकिन वो इंसान का क्या होता है, वो लर्निंग लेसन होता है, वो निखार होता है इंसान की ज़िंदगी में। हमेशा दुनिया में वही लोग बड़े लोग आदमी बनते हैं जो मसाइब से गुजरते हैं। एक तो बात तय है कि 12 जुलाई को जैसे ही ये कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा वहाँ पर आकर मुल्क की सूरत हाल जो सी है बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, ख़ास तौर पर सियासी तौर पर। हुकूमत के लिए चैलेंज से चैलेंज, नई समस्याएं, नई मुश्किलें जो सी है कदावर बनकर सामने खड़ी हो जाएंगी। और पेट्रोलियम की कीमतों में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। 12 जुलाई के बाद किसी वक्त भी आपको खबर सुन सकते हैं कि आज तेल की कीमत फिर बढ़ गई है। लोहे से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन, गैस, तांबा, इन सब के जो सा रेट जो सा वो बिल्कुल पहले ही आसमान को छू रहे हैं, इससे ज़्यादा भी ऊपर निकल सकते हैं। अवाम में बेचैनी फैलेगी। लेकिन एक बात तय है कि इलेक्शन जो सा है वो अनकरीब होगा। 12 जुलाई के बाद किसी वक्त भी अनाउंस हो सकता है इलेक्शन। क्यों, ज़ोहल आते ही जो सा वो जो काम अधूरे होते हैं उनको निपटाने के लिए आया ये कैप्रिकॉर्न में। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो बिल्कुल उनका रवैया भी जो सा और लहजा भी आप बदलते हुए देखेंगे। और जो चीज़ें बाकायदा बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ी हुई हैं उनको वो सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और सुधारेंगे भी। ये नहीं कि नहीं, बिल्कुल सुधारेंगे। ये 10वें घर का मालिक भी और 11वें घर का मालिक भी है। 10वां घर जो इंसान के कर्म का घर होता है, जो इंसान के सोशल कॉन्टैक्ट का घर होता है, जो तरक्की का घर होता है। 11वां घर इनकम का घर होता है, चाहे वो अपने घर में है। लेकिन इसके रेट्रोग्रेड होने से फ़र्क तो पड़ता है, ये नहीं कि नहीं पड़ता, काफ़ी पड़ता है। अच्छा, रेट्रोग्रेड ये नहीं होता जैसे वह उल्टी चाल, मतलब कोई गिलास सीधा पड़ा हुआ उसको उल्टा कर दिया, ऐसे नहीं होता। इसकी चाल धीमी हो जाती है। और ये वैसे भी जो उनसे धीमी चाल से ये वैसे भी चलता है।
اور اس کا رزلٹ باقاعدہ راہو اور کیتو جو دونوں اس کے چیلے ہیں ان سے ملا جلا ہو جاتا ہے۔ اب خاص طور پہ میں کینسر والوں کے لیے جن کی راشی کینسر ہے یا جن کا اسینڈڈ کینسر ہے ان کو بڑی احتیاط برتنا ہوگی۔ ساتویں نظر بالکل ان کے جو ان سے ہاؤس کو دیکھے گا، اسپاؤس کے ساتھ یعنی ازدواجی زندگی میں پرابلم، بزنس میں نئی سے نئی اڑچنیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر شراکت ہے تو وہ جو ان سے کسی وقت بھی ختم ہونے کا جو ان سے ڈر رہے گا۔ اور تیسری نظر آپ کے 9ویں گھر میں، آپ کے نصیب کے گھر میں بالکل بنتے کام جو ان سے وہ رکاوٹ پیدا کرے گا۔ لیکن پھر میں کہوں گا ایک بات کا خیال رکھیے گا، وہ بنتے ہوئے کام رکاوٹ اس صورت میں زیادہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے ہوں گے۔ اگر آپ نے اچھا کرم کیا ہوگا تو رکاوٹ ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور اس کے لیے کھلا رہتا ہے جس سے وہ نکل جاتا ہے۔ اب جیمنی والوں کو جن کو خاص طور پر ان کا جو سا 12 جولائی سے جو سا پھر دوبارہ ڈھیا شروع ہونے والا ہے، اور یہ ڈھیا باقاعدہ 13 جنوری تک رہے گا۔ ان کو بھی بڑی احتیاط کرنا ہوگی، خاص طور پہ قرضے کے معاملات میں۔ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا تو ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، یہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کے بھی یہ جو سا ہے باقاعدہ 8ویں گھر کا مالک ہے، جو مولک بیماری میں مبتلا ہیں یا جن کو باقاعدہ کوئی بیک بون، جن کے باقاعدہ ریڑھ کی ہڈی میں جن کے کوئی پرابلمز ہیں، ان کو بھی بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا جیمنی والوں کو۔ دیکھیں اب جو لبرا والے ہیں ان کا جو سا دوبارہ ڈھیا شروع ہو جائے گا، ان کے دوبارہ 4تھے گھر میں جیسے یہ ٹرانزٹ کرے گا، ان کے لیے زمین و جائیداد کے حوالے سے 10ویں گھر کی نظر دیکھنا، بالکل سوشل کانٹیکٹ میں جو سا کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے آئیں گی۔ لوگوں کا رویہ سماج میں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا جو سا رویہ وہ بدلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ گھریلو جو سی ہیں اڑچنیں بڑھیں گی، گھر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو سا آپ فکر مند ہو سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں بنیں گی۔ اور سیجیٹیریس والے جن کو باقاعدہ جو سا 60 ختم ہو چکی ہوئی تھی، وہ 12 جولائی سے دوبارہ شروع ہو، ان کے بالکل پاؤں پہ آ چکی ہوئی ہے 60، ان کو بھی ذرا احتیاط کرنا ہوگی۔ اولاد کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، وہاں پہ راہو بھی بیٹھا ہوا ہے 5ویں گھر میں اوپر سے جو سا ہے، اور راہو زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تو منگل نے آ کر اس کو جو سا بالکل قابو میں کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی منگل نکلے گا راہو زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ زحل اور راہو اور کیتو کو باقاعدہ زحل کے جن سے وہ چیلے ہیں۔ تو بہرحال زحل کے 10ویں گھر سے آنے سے تبدیلیاں تو آئیں گی، یہ نہیں کہ نہیں آئیں گی، کو بہت زیادہ جو سا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا۔ خاص طور پر آپ کو ہندوستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کشیدگی بہت زیادہ بڑھے گی، اور یہاں تک کہ کچھ ایسی بھی خبریں سننے کو ملے گی کہ آج جنگ ہوئی، کل جنگ ہوئی، اس طرح کچھ جو سا ہے کچھ چیزیں گردش کرتی رہیں گی۔ یہاں پر آگے میں 12 ہاؤس کا اگر ذکر کروں بھی تو حمل والوں کو جو سا ہے نا، ان کے باقاعدہ 10ویں گھر کا مالک بھی ہے جو ان کے کرم کا گھر ہے، اور ان کے 11ویں گھر میں انکم کا گھر ہے، تو ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ زحل کے آنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے، جو ادھورے کام تھے، ان کو جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کیجیے، اور وہ بالکل ہوں گے۔ معاملات 1-2 دن آگے ڈیلے پڑتے ہیں تو فکر نہیں کرنی آپ نے کسی قسم کی، آپ نے بس جو سا ہے یہ کیوں، یہ پریکٹیکل ہے۔ زحل جذبات کو بالکل قریب نہیں آنے دیتا، جتنا انسان پریکٹیکل ہوتا ہے اتنا اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹورس والوں کی بات کریں تو ان کے باقاعدہ 9ویں گھر میں پاکستان میں 10ویں گھر کا مالک بالکل آپ کی محنت، آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوگی، اپنے آپ کو جتنا چارج کریں گے نصیب بھی اتنا کام کرے گا آپ کا، جتنا اپنے کام میں حصہ ڈالیں گے اتنی دعا بھی آپ کی رنگ لائے گی۔ ٹریول کے معاملات میں کچھ اڑچنیں بن سکتی ہیں، لیکن اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جیمنی والوں کو اگر جن کا مون سائن جیمنی ہے ان کو ڈھیا، ان کو ذرا احتیاط کرنا ہوگی، ان کے لیے ذرا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی زحل 8ویں گھر میں جو سا انسان کو کچھ اتنا اچھا تو نہیں ہوتا 8ویں گھر میں، لیکن اپنے گھر پہ یہاں پر آ کر ایک بات بتا دوں، جن کا مون سائن نہیں ہے، جن کا اسٹینڈرڈ ہے جیمنی، وہ اگر اپنے آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے، جڑنے سے مراد ہے اپنے جو بھی فیصلے خود کرنے کی کوشش کریں گے اور سوچ و وچار کے ساتھ چلیں گے تو کوئی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔
ہوا میں کوئی تیر نہیں آپ نے چلانا. بس کینسر والوں کے لیے, کرک راشی والوں کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونے جا رہی ہیں, ان کو ذرا دیکھ بھال کرنی ہوگی. سنگھ راشی والوں کے 5ویں جن کا لیو لگن ہے یا راشی ہے, ان کے 6 گھر میں, ان کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں صحت کے حوالے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہاں البتہ نئی مخالفت جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں آپ نے مول نہیں لینی. مرغوں والوں کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا, بالکل جتنا پریکٹیکل ہوتے جائیں گے. بس جذبات کو نہیں آپ نے آڑی آنے دینا, جذبات سے ذرا آپ نے آڑی رہنا ہے, جذباتی نہیں ہونا آپ نے. ظہر نقصان کن لوگوں کا کرتا ہے جو آج کا کام کل پہ چھوڑتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, یہ 8 راشیاں یا 8 ہاؤس اس کے زیر اثر رہتے ہیں. وہ جیسے نانک نے کہا, بابا گرو نانک صاحب نے, نانک دکھی سب سنسار, لیکن پورا فکر آگے کیا ہے, سوئے سکھی جو نام تیار, جو مالک کا نام جپتے ہیں, جو مالک کو یاد کرتے ہیں, وہ کبھی دکھی نہیں رہتے. دکھ ہمیشہ انہیں لوگوں کو ہوتا ہے جو مالک کی یاد سے منہ موڑتے ہیں. مالک کی یاد سے منہ موڑنا, اپنے آپ سے منہ موڑنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے بھلائی کریں یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو آپ مالک کو کبھی نہیں بھول سکتے. مالک تو ویسے انسان کو نہیں بھولتا, وہ تو ہمیں پتہ نہیں کتنی بار پکارتا ہے, ہم ہی ہیں جو اس کی نہیں سنتے. تو لیبرا والے جو ان سے ہیں, ان کو بھی ذرا ان کا جن کی مون سائن ہے لیبرا, ان کو ڈھیا شروع ہو چکا ہوگا 12 جولائی سے, وہ بھی ذرا دیکھ بھال کے چلے گا. گھریلو ذمہ داریوں کو ذرا سنجیدگی سے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. زمین جائیداد کے حوالے سے یہی وقت ہے, اگر کوئی معاملات رکے ہوئے ہیں آپ اس کو نپٹانے کی کوشش کریں, مت ڈیلے کرنے کی کوشش کریں. اسکارپیو والے, ان کے ذرا بہن بھائیوں کے ساتھ جو ان سے تعلقات وہ ذرا دیکھ بھال کے چلنے ہوں گے. اور محنت تو کروائے گا, یہاں پر آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری بھی پیدا کر سکتا ہے. اولاد کے معاملے میں جوپیٹر تو وہاں پہ بیٹھا ہے آپ کے 5ویں گھر میں, لیکن سیٹرن کی بھی وہاں پہ جا کے تیسری نظر ہوگی. اب سیجیٹیریس والوں کے ان کے دوسرے گھر میں خانہ مال پہ آئے گا. یہاں پر آ کر آپ کو جو ہے نا آپ کی مالی پوزیشن کو ٹھیک کرے گا. کوئی جس گھر میں بیٹھتا ہے اس کو وہ پھلتا ہے اور پھولتا ہے, جس کو دیکھتا ہے اس کو جو ہے نا اس کے لیے پرابلم کھڑی کرتا ہے. تو اپنے جتنے بھی مالی معاملات ہیں, جتنی بھی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے, یہی وقت ہے ان کو سدھارنے کا. بالکل آپ ان کو سدھاریے. کیپریکون والوں کے گھر میں آئے گا, یہاں پہ آ کے آپ کا جو بھرم باز جو چیزیں جو ان سے تھی پیچھے ڈسٹرب ہو گئی تھی ان کو دوبارہ بحال کرے گا. لیکن اسپاؤس کے ساتھ تعلقات کو ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. ایکویریس والوں کے 12ویں گھر میں جن کا مون سائن ایکویریس ہے, ان کی سارستی بالکل 12ویں گھر میں پاؤں میں آئے گا. اخراجات یہاں پہ آ کے بالکل بڑھائے گا. ابروڈ میں جو گئے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ان سے پرابلمس کھڑی کرے گا. اور آپ کے اپنے خانہ مال کا 12ویں گھر میں اپنے 6 گھر کو دیکھے گا. لیٹیگیشن سے بچیے گا, کوئی نئے مقدمے سے بچیے گا بالکل. اور کسی کے ساتھ اپنے معاملات جو ان سے سیکرٹ معاملات ہیں, جذبات میں آ کے کسی کو اپنا ہمدرد مت سمجھ بیٹھیے گا, اپنے تک ہی رکھیے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. اب برج حوت یعنی پائسس والوں کے ان کے 11ویں گھر میں آئے گا. چاہے 11ویں گھر میں آ جائے, انکم آف سورس تو پیدا کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ذہنی تناؤ بڑھائے گا اور محنت کروائے گا. کو تیسری نظر آپ کے سیدھا اسٹینڈرڈ پہ اس کے پڑے گی. انکم سورس کے لیے آپ بھاگ دوڑ تو بڑی کریں گے, لیکن ایک بات خاص یاد رکھیے گا, جہاں پہ آپ کو کوئی نیگیٹو چیزیں آپ کو باقاعدہ آسانیاں اس میں نیگیٹو چیز میں ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہوں, تو اس رستے پہ مت جائیے گا. ورنہ آگے یہ میں آپ کو بات بتا دوں, حساب بھی آپ نے چکانا ہے. پھر جو کرے سو پڑے, تو کیوں ہو اداس, جو کریں گے وہ بڑھنا پڑے گا. بہرحال میں بات بالکل یہاں پہ اپنی وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک بات جو ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا میری اس بات پہ. سیٹن چاہے 8ویں ہو, 6 ہو, 12ویں ہو, جس مرضی ہاؤس میں ہو, اس کا سیدھا ایک ہی اپائے ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کو دلوں میں جو سا بسنے کی کوشش کریں, درگزر کریں, محبت سے پیش آئیں, اپنے اندر میچورٹی پیدا کریں. اور جذباتی نہیں, بالکل جذباتی نہیں ہونا. آپ نے ذہول آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دیکھیں, یہ کوئی اوپر بیٹھ کے نہیں کچھ آپ پہ پتھراؤ کرتے, یا اوپر بیٹھ کے آپ کو نوٹوں کی بارش نہیں کرتے. کرنا آپ نہیں ہوتا ہے. انسان کی باڈی کے اندر ان کے ایلیمنٹس ہیں.
آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے. جتنا اپنے آپ کو پازیٹیو کرتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اب بہرحال پھر بھی جو ان سے اسٹرالوجی کی ویدک اسٹرالوجی میں جو اس کے اپائے ہیں، ہفتے کے دن باقاعدہ آپ نے جمعے کی رات کو جو ان سے تیل رکھنا اپنے سرانے 12 جولائی کو، یہ میری بات یاد رکھیں. اس کے بعد آپ ہفتے کے ہفتے بھی کرتے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. اب رات کو سرانے تیل رکھنا ہے سرسوں کا. صبح کو اذان سے پہلے اٹھ کے اس میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے اور وہ سنک میں یا فلش میں جو ان سے وہ بہا دینا ہے آپ نے. یہ آپ نے 11 جولائی کی رات کو آپ نے تیل رکھنا، 12 جولائی کو بہا دینا ہے. اور 12 جولائی کو اپنے جسم سے پیسے مس کر کے وہ کسی باقاعدہ فقیر کو یا کسی سویپر کو دینے ہیں. کھانا 12 جولائی کو لازمی کو بالکل دیے کھلائیے گا اللہ کے نام کا. اور دیکھیے گا کوئی عورت جو باقاعدہ پریگننٹ ہو، بچے کی ولادت کبھی قریب ہو اور ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہ ہو، اس کی مدد ضرور کیجیے گا بالکل. اور مدد اس طرح کیجیے گا کہ تیسرے ہاتھ کو بالکل پتہ نہ چلے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی اللہ بہتر کرے گا. اور 800 مرتبہ جو ان سے نا خاص طور پر اس دن یا اللہ ہو یا صبو ہو، یا اللہ ہو یا صبو ہو، یا اللہ ہو یا صبو ہو، یہ 800 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رب بہتر کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.